बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़र जावेद और आज के इस वीलॉग में हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ लोसर, ईयू पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के चेयरमैन हैं। आज एक बार फिर हम बात करेंगे यूरोप और पाकिस्तान और रहने वाले जो डिफरेंट लोग हैं, यहाँ पर कैसा माहौल है, भारत की जो साजिशें हैं उनका तोड़ कैसे किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत की जंग की बात की और इस दफा उन्होंने गवाही भी दे दी है कि जो भारतीय तैयारे हैं वो पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। इसके अलावा यहाँ यूके में एयर शो हुआ जिसमें पाकिस्तान की भरपूर पजीराई हुई, इस पे भी बात करेंगे। फिर अगस्त का महीना आ रहा है, पाकिस्तान के जश्न आज़ादी मनाया जाना है और ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं, मुख्तलिफ तकारीब होती हैं। इस दफ़ा भी यूरोप भर में तकारीब मुनक्किद हो रही हैं, उसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी की जो जंग में फतह है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा और इस पे बात होगी। और फिर बात होगी ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से कि वो कितने हल हुए हैं, कितने मुतमईन है, क्या होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं परवेज लोसर साहब। 14 अगस्त आ रहा है, अगस्त का महीना, पाकिस्तान की जश्न आज़ादी का महीना। क्या कर रहे हैं आप यूरोप में, क्या हो रहा है इस दफा? थैंक यू वेरी मच अदर साहब। सबसे पहले आपका शुक्रिया। अभी आपके इंट्रो में चार पांच चीजें आई हैं। हम पहले शुरू करते हैं 14 अगस्त, क्योंकि ये अभी बिल्कुल सर पे है। अभी जैसे पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मई के बाद जो पाकिस्तान का दुश्मन, पाकिस्तान का अजली दुश्मन, पाकिस्तान के खिलाफ जो इंटरनेशनल मार्केट में फेक न्यूज, मिस इंफॉर्मेशन दे रहा था, अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। और अभी ये जो इस दफा जो 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ मुल्कों में योम आज़ादी के हिसाब से प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें यानी कि ये अभी पूरा महीना ही, अभी मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 9 से शुरू होने वाला, 9 में इटली में जश्न आज़ादी, और 10 मई के हवाले से अभी असल में लोगों की जो ख्वाहिश है और लोगों की जो दिली ख्वाहिश है उसके मुताबिक वो ये करना चाहते हैं। 14 अगस्त 1947 को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और 10 मई 2025 को, यानी कि ये 70 साल जो हमारा दुश्मन है वो हमारे खिलाफ कई प्रोपेगेंडे करता गया, हमारी फौज के बारे में, कौम के बारे में, वो 10 मई की जो फतह है उसके हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 1, 2 और 3 सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जहां जहां ये कर रहे हैं। 14 अगस्त 1947, 10 मई 2025, और फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर को जो आजाद और इज्जत अल्लाह ने दी है, इसके हवाले से 3 in 1 ये चीजें चल रही हैं। 9 को जो मैं आपको जैसे कहा इटली में, 10 को डेनमार्क में, 12 को जो है नॉर्वे में, 14 को जो है बेल्जियम में, 15 16 को जो है जर्मनी में, फिर आगे स्पेन में, फ्रांस में, पुर्तगाल में, स्वीडन में, हॉलैंड में। ये मुख्तलिफ जो प्रोग्राम है, ये लोग अभी इस दफा दिल से, यानी कि पहले तो आपको पता है कि हमारा 14 अगस्त का प्रोग्राम चीदा चीदा प्रोग्राम होते थे, कभी अम्बेसी में फ्लैग सेरेमनी हो गई, लेकिन इस दफा जो हमारी खास करके यूथ है, 10 मई के बाद, क्योंकि 10 मई से पहले ये जो पिछले 2.5-3 साल का दौर गुजरा है, पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनली एक बड़ा खतरनाक प्रोपेगेंडा हुआ। लेकिन ये मैं अक्सर ये कहता हूँ, ये या रसूल अल्लाह का मुल्क है, या रसूल अल्लाह की फौज है, और इनको 10 मई को जो अल्लाह ने फतह याब किया, इसका पूरी दुनिया, ईस्ट वेस्ट रेस्ट, हर जगह पे जो है पाकिस्तान के फ्लैग की सरबुलंदी हुई। पाकिस्तान जो सब्ज़ हलाली पासपोर्ट है, इसको इज्जत और इतराम की नजर से देखा गया। अभी ये जो प्रोग्राम है, इसमें लोगों का जो जज्बा है ये देखने वाला होगा, क्योंकि आपने भी मुख्तलिफ, जब आपको भी दावत है मुख्तलिफ ममालिक से, अगर आपके पास टाइम हुआ, क्योंकि आप रेगुलरली यूरोप का विजिट करते हैं, यूरोप के लोगों को आपको पता है ये मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं, और
کئی چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ اوورسیز پاکستانی، جو آگے چل کے جو آپ کا وہ سوال تھا کہ اوورسیز کے مسائل، اس پہ بھی بات کریں گے۔ یہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کیا ہے، پاکستانیوں کے ساتھ، اوورسیز کے ساتھ جو ملک کے اندر بھی ہو رہا ہے، اس کے باوجود یہ پاکستان اور پاکستانی فلیگ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس دفعہ یہ 14 اگست کے جو پروگرام یورپ کے، دنیا کے مختلف ممالک میں ہو رہے ہیں، ان کی ایک بےتابی سے لوگوں کو، نوجوان نسل کو انتظار ہے، اور انشاءاللہ یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کے بعد جب یہ پروگرام ہوں گے، جہاں جہاں ہم ہیں، یورپ میں، دوسرے ممالک میں، ہم وہاں کے بھی ملکوں کے قانون کے مطابق پاکستان کو پروموٹ کریں گے۔ اس کا مطلب ہے اس دفعہ پاکستان کی آزادی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فتح کا جشن بھی پورے یورپ میں منایا جا رہا ہے۔ جو آپ نے شہروں کے نام لے، تو یہ تو ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے۔ بڑے عرصے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پورے یورپ میں پاک فوج زندہ باد اور فیلڈ مارشل کے نعرے بھی گونجیں گے، اور پاکستان کی آزادی اور فتح کا جشن ایک ساتھ منایا جائے گا۔ بے شک، اچھا، بالکل بات۔ اب بات آتے ہیں، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 5 طیارے گرائے گئے، تو بھارت تو کہہ رہا تھا کہ طیارہ ہی کوئی نہیں گرا۔ پھر ایک بار پھر انہوں نے کہہ دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ جی پاکستان کی اور بھارت کی جنگ تو میں نے بند کروائی ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو انٹرنیشنل سے؟ دیکھیں، یہ بات جو ہے 10 مئی کے بعد جو ایکس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ٹویٹ آیا، اور جو انہوں نے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے، وہ قرآن پاک کی آیت ہے، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ابھی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ارلی ان دا مارننگ، جو امریکہ میں صبح ہی تھی، ان کا ٹویٹ آ گیا کہ میں نے سیز فائر کرا دیا ہے، پاکستانی قیادت اور انڈیا، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا نے اپنا مذاق خود بنا لیا۔ جنگ تو وہ ہار چکے، وہ جو جنگ ہار چکے، طیارے گر چکے، ابھی ان کے بعد وہ جب ابھی نیا ڈرامہ کر رہے ہیں کہ سندور آپریشن ابھی ختم نہیں ہوا، سندور آپریشن ابھی چل رہا ہے، یا وہ اپنے لوگوں کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو یہ پہلی بار ہوا جو ان کا میڈیا تھا، 22 اپریل سے لے کر 10 مئی تک جو انہوں نے جھوٹا پراپوگنڈا کیا، وہ ان کے گلے پڑ گیا۔ ابھی شروع میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا یہ میں نے سیز فائر کرا دیا، تو ان کے پرائم منسٹر، فارن منسٹر، یا ان کے جو پارلیمانی وفد بار ملک دنیا میں آیا، تو مختلف مذاق کر رہے تھے۔ لیکن آگے چلتے چلتے دنیا کے مختلف ممالک کی جو میڈیا ہے، وہ سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، یا پرنٹ میڈیا ہے، انہوں نے انڈیا کا بھیانک چہرہ دنیا کو دکھا دیا۔ ابھی کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، وہ اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کے زخموں کے اوپر بڑا یہ پنک جو نمک ہے نا، جو ہمارا گلابی نمک ہے، وہ ٹھیک طریقے سے لگا رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے، کیونکہ یہ پنک کا جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے، یہ بھی ادھر یہ یورپین یونین نے ہمارا ان کے خلاف باسمتی رائس کا اور پنک نمک کا کیس چل رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی ان کے ساتھ وہی ہوگا جو 10 مئی کو ہوا ہے، کیونکہ پنک نمک بھی ہمارا ہے اور باسمتی رائس بھی ہمارا ہے۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب یہ کہا کہ ان کے 5 طیارے گرے ہیں، ابھی اس کا تردید کریں، اگر ہمت ہے، جرت ہے، یہ جو دنیا کا اپنے آپ کو بڑا ٹانٹے ہاں دہشت گرد نریندرا مودی اور اس کی دہشت گرد RSS راج، اس کی فوج جو 70-75 سال سے نہتے کشمیریوں، عورتوں، بچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ابھی دے جو آپ کہے نہیں ہمارے 5 نہیں تھے۔ جب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل کہا کہ پاکستانی ایئر فورس کی تعریف کی اور کہا کہ کیا کمال قسم کے انہوں نے جنگ کی، اور یہ آپ کو میں بتاؤں پچھلے دنوں پہ یہ جو فرانس کا یوم آزادی تھا، وہاں پر بھی جو پریزیڈنٹ ہے فرانس کا میکرون، اس نے بھی یہ کہا کہ پاکستان اور انڈیا کی لڑائی، اس میں دنیا کی بہترین فضائی طاقت پاکستان نے ثابت کیا کہ ہم دنیا کی بہترین فضائی طاقت ہیں، اور اس نے اپنے بجٹ میں ڈیفنس بجٹ کو بڑھا دیا اور کہا کہ کسی ملک کی سلامتی کے ذریعے اس کا ڈیفنس یا اس کی ایئر فورس کا یا فوج کا بری فوج کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرانس ترقی یافتہ ملک ہے، امریکہ سپر پاور ہے۔ جب ان دونوں کے پریزیڈنٹ جو ہیں ہماری فوج کے ہمارے مداح ہیں، ہمارے سپہ سالار سید آصف منیر کے مداح ہیں، اٹس مین سم تھنگ اظہر صاحب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کا جو 10-12 سال یہ دنیا میں ظلم کرتا رہا، دنیا میں دہشت گردی پروموٹ کرتا رہا، ابھی نریندرا مودی جو ہے انڈیا کو تقسیم کر کے جائے گا،
انڈیا کے ٹکڑے کر کے جائے گا اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا سبب جو ہے یہ بنے گا. اور یہ اکثر میں آج کل یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے 10 مئی کو پاکستان کی فوج نے بحری اور فضائیہ فوج نے پاکستان کی تقدیر بدل دی ہے، اسی طرح سید عاصم منیر جس کو اللہ نے فیلڈ مارشل کا بہت بڑا عہدہ اور یہ اعزاز دیا ہے، انشاءاللہ یہ آزادی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا موجب بھی یہ سید زادہ بنے گا. اچھا، اب ایک اور بڑا پاکستان کے لیے فخر کی بات، یہاں پہ ایئر شو ہوا ہے برطانیہ میں، اور وہاں پہ پاکستانی طیاروں نے دھوم مچا دی، اور پوری دنیا کے جو ایئر فورس کے لوگ آئے ہوئے تھے وہ تعریف کر رہے تھے. کتنا سگنیفیکنٹ سمجھتے ہیں آپ کے اس سارے معاملے میں، اس سارے ایئر شو میں؟ اور ایوارڈ بھی 2 جیت لیے، JF-17 تھنڈر نے بھی اور C-130 نے بھی. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب وہی لفظ جب اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کسی کو انعام دینا چاہتا ہے، اور یہ جو 10 مئی سے لے کر کل تک جو UK میں ایئر شو ہوا، یہ کوئی سفارشی پھر یہ سفارشی شو نہیں تھے. پوری دنیا کے، عرب کے، عجم کے، ایسٹ کے، ویسٹ کے وہاں پر جو ہے کھلاڑی تھے فضائیہ کے، اور اس کے اندر پاکستان نے کھیل کر، اڑان بھر کر جو پاکستان کا بول بالا کیا، یہ 1.25 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کر دیے. 25 کروڑ عوام کے تو سر فخر سے بلند کیے، لیکن ہم جو دیار غیر میں رہتے ہیں، یہاں پر ہم محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی یا بزنس امپائر بنا کے زندگی گزارے ہیں. کل کا جو فضائیہ کا جب سوشل میڈیا پہ، یہاں کے ٹی وی میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ دیکھا کہ پاکستان کے 2 طیاروں نے یہ جو انعام جیتا ہے، یہ ہمارے لیے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک اور سر فخر سے بلند ہو گیا. اور یہ پتہ چل گیا کہ یہ پاکستان نے 10 مئی کو بھی جو اپنے ازلی دشمن کو جو ہے سول آبادی پہ حملہ نہ کر کے، ان کی فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کر کے ان کو جو مات دی ہے، وہ جو UK میں ایئر شو ہوا ہے، میں غالباً میں کل آپ کا بھی کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا، آپ بھی وہاں پر آپ ہی مجھے نظر آئے، آپ بھی وہاں موجود تھے. وہ ہمارے لیے پرائیڈ مومنٹ ہے کہ پاکستان کے جو 2 طیارے ہیں انہوں نے یہاں ویسٹ اور UK کے فضاؤں میں کھیل کر میدان جیتا. یہ پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے، اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کے تو سر فخر سے بلند ہو گئے، اور ہمیشہ پاکستان کی فوج نے ہمیشہ اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے. تو چلیں، یہ باتیں تو ہو گئیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے حکومت کے جو اقدامات ہیں، آپ تو پاکستان بھی جاتے رہتے ہیں، پوری دنیا میں لوگوں سے ملتے بھی رہتے ہیں، آپ مطمئن ہیں، یا جن لوگوں سے آپ ملتے ہیں وہ مطمئن ہے کہ نہیں بہت اچھا کام ہو رہا ہے؟ کیا آپ کی انٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیں، اس میں ایک چیز تو یہ ہے، اوورسیز کنونشن جو ابھی یہ اسی سال ہوا، اس میں سپہ سالار کی تقریر، فیلڈ مارشل کی تقریر، پرائم منسٹر پاکستان کی تقریر، یہ ایک بہت بڑا، یعنی کہ یہ پہلا اوورسیز کنونشن جو غیر سیاسی تھا. ورنہ تو آپ بھی کئی کنونشنوں میں موجود تھے، وہ اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے نعرے لگا کر ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں جو اوورسیز پاکستانیوں کو مل رہا ہوں، کالیں آ رہی ہیں. ابھی اصل میں جو لوگ جن کے پاس کچھ عہدے ہیں، یہ اللہ کی امانت ہوتے ہیں، اللہ نے اگر عزت دی ہے تو ان کا استعمال ایمانداری سے کرنا چاہیے. اوورسیز پاکستانیوں کو پھر وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگانا چاہیے. ابھی اوورسیز میں ظاہر ہے کہ جو اوورسیز منسٹری ہے، اس کا منسٹر جو ہے چوئی سالک، وہ گجرات سے ہے، اسٹیٹ منسٹر اوم چودھری ہے، MD OPF ہے، چیئرمین OPF ہے، وائس چیئرمین OPC ہے. ابھی یہ جو آخری میں نے 3 عہدوں کے نام لیے، MD OPF، چیئرمین OPF اور وائس چیئرمین OPC، یہ اوورسیز پاکستانیوں کے پاس ہیں. ابھی انفارچونیٹ یہ جن کے پاس عہدے ہیں، ان کو ان کا دیانتداری سے استعمال کرنا چاہیے. اگر اللہ نے ان کو عزت دی ہے تو اس عزت کا ان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ جو میں ایک نئی چیز دیکھ رہا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے، میں پاکستان کے پرائم منسٹر سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یا اوورسیز منسٹر سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، لوگوں کو ڈوائٹ کیا جا رہا ہے. ابھی لوگوں کو مختلف طریقے سے
استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں, مجھے آرمی چیف نے یا پرائم منسٹر نے ٹاسک دیا ہے اور لوگوں کو کہا کہ میں ادھر آپ کے پاس ابھی آپ کو آپ کے دم پر آپ کے اپنے ابھی آرمی چیف کا, فیلڈ مارشل کا یا پرائم منسٹر کا نام استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ڈیوائیڈ کر رہی ہیں. ابھی دوسری پارٹی جو ہے وہ علیحدہ, یعنی کہ اگر یہ تینوں کٹھے ہو کر ایک ہو کر لوگوں کے جو مطالبات ہیں ان کی بات سنیں, حالانکہ ان تینوں کے پاس ان کا کوئی حل نہیں ہے, یہ میں آپ کو علانیہ کہہ رہا ہوں, ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. لیکن ہر کوئی یہ اپنا اشتہار لگانے کے لیے, سوشل میڈیا کے اوپر اپنی پبلکسٹی کرنے کے لیے, ابھی جیسے میں ایک اور چیز کی مبارکباد دیتا ہوں, یو کے گورنمنٹ نے جو پی آئی اے سے پابندی, یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے, یہ ایک بڑا مارکا ہوا ہے, اس کو ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. اس میں بھی ابھی لوگ جو ہیں اپنا ابھی جنہوں نے بند کی تھی وہ کریڈٹ نہیں لینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے بند کی تھی. ابھی جب یہ کھل گئی ہے تو تنقید شروع ہو گئی ہے, ایک کہتا ہے میں نے کرایا, میں نے, ابھی یہ نہیں. ابھی ہونا یہ چاہیے اوورسیز کے مسائل کو, جیسے کہ آرمی چیف کی اس دن کی جو تقریر تھی, اس کو اگر بار بار میں لوگوں کو کہتا ہوں آپ اس تقریر کو سنیں. انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو کہا آپ جہاں ہیں آپ ہمارے امبیسڈر ہیں. ابھی وہ برین گین یا یہ لفظ بھی انہوں نے کہا, پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا بھی کہا, اپنے بچوں کو پاکستان کی کہانی بھی سنائیں. لیکن یہاں پر میں یہ پھر دوبارہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف سپہ سالار سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ جو نمائندگان بنے ہیں ان کو کم از کم یہ سکھایا جائے کہ یہ قوم کو اکٹھا کریں, لیکن نہ کہ دیکھیں جی لوسر صاحب, آپ بالکل اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن تینوں اوورسیز پاکستانی ہیں, تینوں بڑے معتبر ہیں اور تینوں نے بڑا کام کیا ہے جو وہ کلیم کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ ایک سال میں عدالتیں بھی بنوا دی ہیں, ہم نے پی آئی اے بھی چلوا دی ہے, ہم نے اوورسیز پاکستانی اس کے لیے رائٹس پہ بات کر رہے ہیں. اور وہ تو بڑے مطمئن اور بڑا جو ہے, صرف مجھے پنجاب میں تھوڑا سا ایشو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں وہ فوکس نہیں ہے, لیکن او پی ایف تو اچھا کام کر رہی ہے ان کے بقول. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں, ابھی جو ایک دارہ جس کو 2014 میں جو بھی پرائم منسٹر اس وقت چیف منسٹر تھے, او پی سی میاں شہباز شریف صاحب نے بنائی تھی, ابھی تک جو کام ہوئے ہیں او پی ایف کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں, ابھی ان کے دور میں تو میں نے پرانے دور میں او پی ایف کے پاس کچھ درجنوں لوگوں کے خط اور مسائل میں لے کر گیا, خوردم نشستم اینڈ رفتم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ان کے پاس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو او پی ایف ایک دارہ ہے, یہ اپنے اختیارات لوگوں کو بہت زیادہ بتا رہے ہیں. ایک اعزازی عہدہ ہے چیئرمین او پی ایف کا, اور دوسرا ایم ڈی کا جو ہے یہ بیوروکریٹ عہدہ ہے. ابھی ان کو جو ہے استعمال کرنے کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے, لوگوں کو غلط کہانی نہیں سنانی چاہیے, جتنے جوگے یہ ہیں اتنا ہی لوگوں کو بتانا چاہیے. اور پنجاب کا او پی سی جو ہے, او پی سی کے اچھے بھی کام ہوئے ہیں کیونکہ وہ اس کو ڈائریکٹ سی ایم خود دیکھ رہی ہیں, اور یہ جو ٹاسک فورس بنی ہے اس کے اوپر میٹنگیں ریگولر ہو رہی ہیں. اور کیونکہ یہ اس میں آرمی چیف یا سپہ سالار خود انوالو ہیں, اور میاں شہباز شریف بھی جو بات کہتا ہے اس کے اوپر وہ اپنا پیرا دیتے ہیں. ابھی وہ ان لوگوں کو جگا رہے ہیں, اٹھو بھائی کچھ کام کرو, نہ کہ تقسیم در تقسیم کرو لوگوں لیکن کو. میری ایم ڈی او پی ایف سے بھی بات ہوئی, افضال بھٹی صاحب بڑے سیزنڈ بندے ہیں اور بڑے اوورسیز کے مسائل کا بھی ان کو پتا ہے, انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں جو جو وعدے ہم نے کیے تھے ہم ان کو پورا کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ جو ادارہ ہے اس کو چلا سکیں, اچھے طریقے سے چلا سکیں, کیونکہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان کو یہ پرائم منسٹر نے جو اختیارات دیے ہیں. تو میرا خیال ہے افضال بھٹی صاحب تو اس وقت کام کرنے کی پوزیشن میں, بلکہ کر رہے ہیں وہ, میری جو معلومات ہے. دیکھیں افضال بھٹی کے ساتھ جیسے آپ کا رابطہ ہوا, میرا بھی رابطہ ان کے ساتھ ہے. ابھی یہ جو او پی سی پنجاب کے وائس چیئرمین اور او پی ایف کے ایم ڈی, یہ دونوں پہلے یہ پنجاب میں بھٹی صاحب پنجاب میں او پی سی کے تھے اور وہ او پی ایف کے تھے, اور وہ دونوں جو ہے میں تو ان کے ساتھ بڑی
کھلی بات کرتا ہوں نا، جو ان کی افضال بٹی کی نیت کے اوپر مجھے کوئی شک نہیں ہے، اس کو سمجھ بھی ہے، لوگ کی کام بھی کرنا چاہتے ہیں، دوسرے بھی جو وکالت سے بیسٹر امجد ملک ہے وہ بھی اپنی کمپیسٹی میں چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ بہت شکریہ لوسر صاحب، آج کے اس ٹائم کے لیے لمبا ہو گیا تھوڑا سا، انشاءاللہ اگلا ایک پروگرام صرف اور صرف اوورسیز کے مسائل پہ رکھتے ہیں اور کھل کے بات کرتے ہیں اس پہ، کیا انشاءاللہ ہونا چاہیے، کیا ہوا، کیا ہونا چاہیے اور کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ بہت شکریہ لوسر صاحب، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔